ये जो किताब आज आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इस किताब का नाम 21 लेसन फॉर 21 सेंचुरी है। इस किताब के मुसन्निफ का नाम युवा नोआ हरारी हैं। आज की इस वीडियो में इसी किताब की समरी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मुसन्निफ लिखते हैं कि इंसान हक़ाइक़ और हिसाब व किताब के ज़रिए से सोचने के बजाय क़िस्से कहानियों के ज़रिए से सोचता है। इसलिए हर ग्रुप, हर मज़हब और कौम की अपनी कहानी, क़िस्सा और अपना देवमाला होता है। मुसन्निफ अर्ज़ करते हैं कि 20वीं सदी के दौरान न्यूयॉर्क, बर्लिन, मॉस्को जैसी आलमी अशराफिया ने 3 बड़ी कहानियाँ सोची: फाशिज़म, कम्युनिज़म और लिबरलिज़म, और फिर दावा किया कि ये 3 नज़रियात दुनिया की माजी का मुकम्मल अहाता करती हैं। दूसरी जंग अजीम ने फाशिस्ट कहानी को दुनिया से ख़त्म कर दिया और फिर कम्युनिज़म और लिबरलिज़म के दरमियान जंग शुरू हुई। इस जंग में कम्युनिज़म दम तोड़ गई और लिबरल कहानी मुस्तकबिल की दुनिया का हिदायतनामा बनकर रह गई। आज जबकि सब जानते हैं कि लिबरल कहानी से लोगों का एतमाद उठ गया है, बड़ी ताकतें लिबरलिज़म के बजाय इम्पीरियलिज़म पर यकीन रखती हैं। लिबरल स्टोरी ने अपने आप को मुखालिफिन के मुकाबले ज़्यादा लचकदार साबित किया। अपने बेहतरीन आइडियाज़, बेहतरीन प्रैक्टिस की बदौलत साम्राज्यत, फाशिज़म और कम्युनिज़म पर फतह पाई। लिबरल कहानी ने कम्युनिज़म से बहुत कुछ सीखा। आज़ादी के नारे के साथ साथ हमदर्दी और बराबरी का दायरे कार को वसी किया। हर शख्स की आज़ादी की बात की और फिर कम्युनिस्ट अंदाज में फलाही प्रोग्रामों के ज़रिए बहुत मुतासिर किया। अवाम की तालीम और सेहत को यकीनी बनाने की बात की। ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटलिस्ट अमेरिका को भी ये एहसास हो गया कि आज़ादी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती सतह पर फलाह व बहबूद की बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि फाक़ाज़दा बच्चों के पास कोई आज़ादी नहीं होती है। मुसन्निफ लिखते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी के ज़रिए ये बताया कि पुराना ज़माने में इंसानों को सोचने की आज़ादी मैसर नहीं थी, लिखने की आज़ादी मैसर नहीं थी, अदलिया आज़ाद नहीं थी, और फिर इंसानों ने अपने हुकूक की जंग लड़ी और जमहूरी रियासतों के ज़रिए आज़ादी ने आमिरियत की जगह ले ली। लोगों ने मजहबी लोगों की नफ़रत अंगेज़ रस्मों पर अंधाधुन पैरवी करने को तर्क कर दिया और अपनी ज़ात के बारे में अपने दिल की बात पर चलने का क़स्द किया। मगर यहाँ मुसन्निफ अर्ज़ करते हैं कि लिबरल कहानी इस बात को आज तस्लीम करती है कि दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हमारी ज़मीन पर आज भी जालिम लोग मौजूद हैं। लिबरल रियासतों में लोगों की अक्सरियत गुर्बत, जबर और तशद्दुद का शिकार है। हालांकि लिबरल कहानी 20वीं सदी के आखिर में और 21वीं सदी के शुरू में ब्राज़ील से इंडिया तक अपनाने की कोशिश की गई, लेकिन 2008 के आलमी मालियाती बहरान ने सारी दुनिया में लिबरल कहानी को मशकूक कर दिया। अब ऐसा लग रहा है कि आज़ाद जमहूरी रियासतें, आज़ाद अदलिया, आज़ाद सहाफ़त को महदूद और मुखालिफत को गद्दार करार देते हैं। तुर्की और रूस जैसे आलमी ताकतवर ममालिक एक नई किस्म की गैर लिबरल जमहूरियत का तजुर्बा कर रहे हैं। ताहम बेतदरीज लिबरल स्टोरी ने अपने हुदूद को वसी किया और थ्योरी की हद तक हर शख्स के हुकूक और आज़ादी को अहमियत दिया। मुसन्निफ लिखते हैं कि 1990 के आगाज़ से सियासतदानों ने इस पर जोर दिया कि माजी से वाबस्ता बड़े बड़े मसाइल हल हो गए हैं और तजदीद शुदा लिबरल स्टोरी के मंशूर में जमहूरियत, इंसानी हुकूक, फ्री मार्केट,
فلاح و بہبود کی خدمات ہی انسانیت کے مستقبل ہے کا نعرہ لگایا۔ اس منشور کو دنیا کے مستقبل کے طور پر جانا گیا اور تمام تر رکاوٹوں پر قابو پا لیا۔ اس نے قومی سرحدوں کو ختم کر دیا اور انسان کو ایک مکمل آزاد معاشرے میں بدل دیا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آج ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے عہد میں رہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ان تمام نظریات کے برعکس پیغام ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں یہ امریکہ کا کام نہیں کہ عالمی بصیرت کو واضح کرے اور اس کی ترویج کرتا پھرے۔ بالکل اسی طرح برطانیہ کے بریگزٹ کے پاس اس منتشر بادشاہت کے مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ٹرمپ اور بریگزٹ کو ووٹ کیا ان لوگوں کو لبرل کہانی کے عالمگیر نقطۂ نظر پر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ تمام اچھے خیالات کو بارڈر پر روکا جا سکتا ہے۔ آزادی اور خوشحالی کے تحفظ کے لیے بارڈر پر دیوار بنا دیا جائے، غیر ملکیوں کے لیے امیگریشن پر پابندی لگا دیا جائے۔ ابھرتی چینی سپر پاور کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ لیکن جب آزاد تجارت، بین الاقوامی تعاون کی بات آتی ہے تو چین بھی امریکہ کا جانشین نظر آتا ہے۔ دوبارہ طاقتور ہونے والا روس اپنے آپ کو گلوبل لبرل آرڈر کا طاقتور حریف سمجھتا ہے، اگرچہ اپنی فوجی طاقت کو دوبارہ منظم کر لیا ہے، مگر نظریاتی طور پر ابھی بھی دیوالیہ ہے۔ دنیا میں دائیں بازو کی تحریکوں میں روس مقبول ہے، لیکن ان کے پاس عالمی کوئی منصوبہ، عالمی کوئی نظریہ نہیں ہے جس سے یہ بے روزگار ہسپانویوں، ناراض برازیلی یا کیمبرج کے پرامید طلبہ کو متاثر کر سکے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی دراندازی کی وجہ سے بدحواسی اور سر پر منڈلاتی موت کا خوف بڑھ گیا ہے۔ لبرل سیاسی نظام انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بائیو ٹیکنالوجی کے آگے بڑھتے ہوئے انقلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ 1990 سے انٹرنیٹ نے دنیا کو حیرت انگیز حد تک بدل کر رکھ دیا ہے۔ شاید ہی سیاستدان اور ووٹر اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ فی الحال مصنوعی ذہانت اور بلاک چین کا انقلاب آ رہا ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے لبرل سیاسی نظام بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ آج پہلے سے زیادہ کمپیوٹر نے معاشی نظام کو اس قدر پیچیدہ بنایا ہے کہ چند ایک انسان ہی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر مصنوعی ذہانت مزید بہتر ہوگی تو انسان اس نظام معاش کو بالکل بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بائیو ٹیکنالوجی ہماری معاشیات کے اصولوں کو واضح کرے گی، بلکہ یہ ہمارے جسم کے اندرونی معاملات پر بھی اثر انداز ہوگی۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ اس تبدیلی کا سیاسی عمل پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا آپ ایک ایسی حکومت کا تصور کر سکتے ہیں جو عاجزانہ انداز میں یہ انتظار کر رہی ہوگی کہ کب الگورتھم ان کا بجٹ اور ٹیکس کی نئی اصطلاحات کو منظور کرے گا؟ ماضی میں ہم انسانوں نے اپنی باہر کی دنیا کو قابو کرنا سیکھا ہے، جب ہماری اندر کی دنیا پر ہمارا تھوڑا سا کنٹرول ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈیم کس طرح بنایا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ کس طرح انسان کو بوڑھا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اگر ہمیں رات کو کوئی مچھر سونا نہ دے تو اس کا علاج تو ہمارے پاس ہے، لیکن اگر کوئی خیال ہمارے ذہن میں آ جائیں اور ہمیں سونے نہ دے تو ہم میں سے اکثر کو یہ پتہ نہیں کہ اس سوچ کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب ہمیں ہمارے اندر کی دنیا پر کنٹرول کرے گا۔ دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ ان سب چیزوں کے نتائج کیا ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے ذہن کے بہاؤ کو بدلنا آسان ہے، لیکن اس کے اثرات
ہماری ذاتی نفسیات اور ہمارے سماجی نظام پر کیا ہوں گے، اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بائیو ٹیکنالوجی میں انقلاب انجینئروں اور کاروباری حضرات اور سائنسدانوں کی مرہون منت ہے، مگر یہ لوگ بمشکل ہی اپنے فیصلوں کے سیاسی مضرات سے واقف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کسی سیاسی گروہ کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ 2016 کے امریکی انتخابات کی صدارتی ریس میں ٹیکنالوجی کی خلل اندازی کا حوالہ ہیلری کلنٹن کی ای میل سکینڈل سے جوڑا گیا۔ اس نقصان کے باوجود کسی نے آٹومیشن کے ممکنہ اثرات پر بات نہیں کی۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے ووٹروں کو تنبیہ کی کہ میکسیکو اور چین کے لوگ ان کی نوکریوں پر قابض ہو جائیں گے، اس لیے میکسیکو کے بارڈر پر دیوار بنانے کی ضرورت ہے، لیکن مصنوعی ذہانت ہمارے نوکریوں پر کیا فیصلہ کرے گی، اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ لبرل مغرب کے مرکز میں لوگوں کا لبرل اور جمہوری عمل پر یقین کمزور ہو رہا ہے۔ کم پڑھے لکھے لوگ بائیو ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت نہیں سمجھ سکے ہیں، لیکن ان کو یہ یقین ضرور ہے کہ مستقبل ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ 1938 میں USSR، جرمنی اور امریکہ میں عام لوگوں کی زندگی دشوار ہو، لیکن اسے مسلسل یہی بتایا جا رہا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے اہم شخص ہے اور وہیں آنے والا کل کا مقدر ہے۔ اس نے ایسے پوسٹروں کو بھی دیکھا ہوگا جن میں روایتی کارکن، لوہار اور گریلوے خاتون کو ہیروں کے روپ میں دکھایا گیا۔ بلا شبہ ان پوسٹروں کی جگہ انہوں نے خود کو رکھ کر محسوس کیا ہوگا ان میں موجود کردار دراصل میں خود ہی ہوں اور آنے والا کل مجھ سے ہی ہے۔ 2018 سے ایک عام شخص خود کو ایک غیر اہم چیز سمجھنے لگا ہے۔ گلوبلائزیشن، بلاک چین، جینیٹک انجینئرنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، یہ پر اسرار الفاظ پورے زور و شور سے تھنک ٹینکوں اور ہائی ٹیک کانفرنسوں میں دہرائے جا رہے ہیں، لیکن عام آدمی شک میں مبتلا ہو رہا ہے کہ یہ سب الفاظ ان کی زندگی کے متعلق نہیں ہیں۔ لبرل کہانی ایک عام آدمی کی کہانی تھی، لیکن نیٹ ورکنگ اور الگورتھم کی دنیا سے ان کا کیا لینا دینا۔ مصنف اس کتاب میں مذہب پر بات کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ 21ویں صدی میں روایتی مذہبی کردار کو سمجھنے کے لیے 3 طرح کے مسائل میں فرق کرنے کی ضرورت ہے: ٹیکنیکی مسائل، پالیسی کے مسائل اور شناخت کے مسائل۔ پرانا زمانے میں سب کچھ مذہبی کنٹرول میں ہوتا تھا۔ زرعی بحران پیدا ہو تو کسانوں نے دیوتاؤں سے شفاعت کا رخ کیا اور ادویات بھی اس دور میں مذہبی ڈومین میں شامل تھیں۔ مذہبی پیشوا مبلغ کے ساتھ ساتھ معالج بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اسی لیے اپنا زیادہ وقت بیماروں کو ٹھیک کرنے میں صرف کیا۔ اگر قرون وسطیٰ میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بجائے روحانی بابا کے پاس لے جانے کا امکان زیادہ ہوتا تھا۔ ممکن ہوتا کہ آپ کو کسی مندر کی زیارت تجویز کی جاتی۔ حالیہ دنوں میں ماہرین حیاتیات اور ڈاکٹروں نے کاہنوں اور معجزہ کاروں کے ہاتھوں سے کنٹرول لے لیا ہے۔ اگر اب کہیں فصلوں پر ٹڈیوں کا حملہ ہو تو لوگ اللہ سے مدد مانگیں گے، اس کے ساتھ کیمیادانوں سے بھی مدد مانگیں گے۔ وہ ماہرین سے درخواست کریں گے کہ وہ ایسی ادویات بنائیں جو کیڑوں کو تلف کریں، پھر وہ مندر پر پھول اور مٹھائیاں اور نذرانے کے طور پر پیش کریں گے۔ سائنس کی فتح اس قدر ہو چکی ہے کہ ہمارا مذہب کھیتی باڑی اور ادویات سے نہیں جوڑا جاتا ہے۔ جب چیزیں سچ مچ میں کام کرتی ہیں تو ہر کوئی انہیں اپناتا ہے۔